अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और डिजिटल चैनल। आज इस नशस्त में मेरे साथ हैं चौधरी इमरान अली संधू साहब। सर वेलकम करते हैं मेहरबानी आपको। सर। जैसे रात जो लाहौर की थी वो बड़ी ही ठंडी रात थी, लेकिन उसके बावजूद पंजाब पुलिस ने जो है उसको गरमाए रखा और ज़मान पार्क के चारों तरफ जो थी पंजाब पुलिस की नफरी तैनात थी। माल रोड को, इंडस बाईपास को बंद कर दिया गया था। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कप्तान ने बहुत ही अहम जैसे एक वीडियो पैगाम जारी किया, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि कई बार मैं कह चुका हूँ कि इदारों में मुदाखलत नहीं करता। सबसे बड़ी जमात को फौज के सामने खड़ा किया जा रहा है। इनको डर है कि इमरान खान वापस आया तो इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। इंतखाबात के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पीडीएम ने इलेक्शन ना लड़ने का कसम खा रखी है कि ना तो इलेक्शन करवाने हैं और ना ही लड़ने हैं। इसके अलावा जो है इमरान खान ने अपने उस वीडियो बयान में जो ईस्टर्न पाकिस्तान का जिक्र किया, सकूत ढाका का जिक्र किया कि सेम वही मुहर्रिकात थे जो 1971 में हुए थे, अब वही चीज़ें जो है बार बार दोहराई जा रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जो 9 मई को जितने भी ये चीज़ें हुई हैं उसकी साफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 7500 से ज़्यादा जो हमारे अरकान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। घरों में चौरदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए लेडीज़ को वहाँ पे गालीज़ गालियाँ दी जाती हैं और लोगों को रात के अंधेरे में उनके घरों से उठाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीज़ों से जो है वो नफ़रत में इज़ाफ़ा होगा, ना कि कमी होगी। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि इन चोरों को एनआरओ दिया जा सके। 27 साल में मैंने आज तक, जब से मैंने ये पार्टी बनाई है, मैंने आज तक कभी अवाम में ये नहीं कहा कि आप किसी चीज़ पर अटैक करें, एस्टेब्लिशमेंट पर, उनके इदारों पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे जब निकाला गया तो मैंने तब भी अवाम को कॉल नहीं दी कि आप इदारों पर हमला करें। और मेरे लिए जो है वो 144 है, जबकि पीडीएम जब भी कोई धरना या जलूस करती है उनके लिए 144 नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये तमाम चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, ये हम दुनिया के सामने क्या इमेज रख रहे हैं, कि हमारा जो है वो किस तरह का हम इमेज दुनिया को दिखा रहे हैं। मेरे घर पर अटैक किया गया तब भी मैंने अवाम को किसी किस्म की कॉल नहीं दी। मेरा कसूर ये है कि मैं 12 दफ़ा मुसलसल एमएनए का इलेक्शन लड़के आया। मेरा कसूर ये है कि मैं पाकिस्तान से फरार नहीं हुआ। मेरा कसूर ये है कि मैंने चोरी नहीं की। मेरा कसूर ये है कि मैंने एनआरओ नहीं लिया। मेरा कसूर ये है कि मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैंने अवाम के अंदर शऊर दिया। मेरा कसूर ये है कि मैंने अवाम के दिल में फ़ौज की और इदारों की मोहब्बत डाली, जो कि पीडीएम कोशिश कर रही है कि फ़ौज को और मुझे लड़ाया जाए। मेरा कसूर ये है कि मेरा कसूर ये है कि मैंने इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की साफ इमेज दिखाया। मेरा कसूर ये है कि मैंने आखिरी पैगंबर मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर उठने वाली उंगली को मैंने दहशतगर्द करार दिया। मेरा ये कसूर है कि अवाम मुझसे मोहब्बत करती है। अवाम जाग चुकी है, अब डरना होगा तुम्हें। सर क्या कहते हैं? जी देखें, खान साहब ने जो अपनी ये स्पीच की है, इसमें उनके जो मुतालबात थे और ये जो उन्होंने हकायक पे बात की है, वो तो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। उन्होंने जो मुतालबात किए हैं वो भी दुरुस्त हैं। और ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां जो हैं वो बिल्कुल आपके सामने है कि गैर कानूनी तौर पे रात के वक्त अंधेरे में घरों में छापे मारे जाते हैं, ख़वातीन को जो है वो बेइज्जत किया जाता है और ख़वातीन को मजबूर किया जाता है कि अपने जो आपके मेल मेंबर्स हैं उनको बुलाएं, वरना हम आपके जो है वो असमत दरी करेंगे, हम आपको बेइज्जत करेंगे। ये एक तो ना तो कानूनी है बल्कि गैर आइनी भी है। और दूसरी मेरी बात जो है वो ये है कि इमरान खान ने इंटरनेशनली हमारा इमेज तो बहुत बुलंद किया है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया है। इमरान खान का जो क्रेडिट है वो एक यही काफ़ी है कि उसने इस्लामोफोबिया पे दुनिया को मुतहर्रिक किया है और अपनी बात मनवाई है। अब जो कल गवर्नमेंट ने वहाँ पे रेड किया, पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ पे रेड किया कि जी यहाँ पे 20 से 40 दहशतगर्द हैं, उनको हमने जो है वो पकड़ना है। उसके लिए इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने मीडिया को कॉल किया, इंटरनेशनल मीडिया को कॉल किया और उनको घर के अंदर आने की इजाज़त दी। लाएँ जी, आएँ आप, आगे दिखाएँ जी कहाँ पे दहशतगर्द है, कहाँ नहीं है। सिवाय इसके कि वो मीडिया वाले दिखा रहे थे कि फ्रिजें खोल के कि ये जो टीन पैक पड़े हुए हैं ये दहशतगर्द है, कुर्सियाँ पड़ी हैं ये दहशतगर्द है।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جب میڈیا کو کوریج دے دی تو جو دہشت گرد پولیس نے وہاں سے برآمد کرنے تھے وہ برآمد کرنے میں ناکام رہی، اس لیے وہ چلے گی۔ ایک تو یہ فیکٹر تھا، دوسرا یہ فیکٹر تھا موسم بھی خراب ہو گیا رات کو، تو اس میں قدرت کا بھی نظام ہے اور پولیس کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی اور واپس چلے گی۔ اب سر میں گزارش کروں کہ عمران خان کے کریڈٹ پہ تو بہت ساری باتیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کیا ہے یا کیا نہیں کیا۔ اس کا جو سب سے بڑا اس نے جو سہولت دی ہے وہ صحت کارڈ کی سہولت تھی۔ آپ لوگ ہم لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کو 10 لاکھ تک کی انشورنس ہے صحت کارڈ میں۔ انہوں نے لنگر خانے بنائے، جو غریب لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے ان کے لیے بنائے۔ انہوں نے بلین ٹری سونامی لے کے آیا کہ ملک میں اس وقت جو ہے وہ گرمائش جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، حالات جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہے تھے، اس کے لیے ایک اچھا قدم تھا بلین ٹری سونامی۔ اور بہتر پولیس کا نظام لے کے آئے خیبر پختونخوا کی پولیس، جو مثالی تھی، جو کہ اب نگران گورنمنٹ کے زیر سایہ پھر دوبارہ سے پنجاب پولیس بن گئی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے کریڈٹ پہ تو بہت ساری باتیں ہیں، اور اس نے جو کل اپنے پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے وہ بھی حقائق پہ مبنی ہے۔ اس کی تحقیقات بالکل صاف شفاف ہونی چاہیے، اور 9 مئی کے واقعات میں جو عناصر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور یہ سارا جو ہے ان کے کھاتے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی تحقیقات صاف شفاف ہوں، جوڈیشل کمیشن بنانا جائے اور ایسے افسران کو اس میں رکھا جائے جن کے کریڈٹ پہ بہت پازیٹیو ہے، جن کا جو ماضی ہے وہ بڑا صاف ہے اور وہ ایماندار افیسر ہے۔ تو سب جو اگلی خبر ہے، وہ زمان پارک میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کی حوالگی کے لیے 2 بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ 2 بجے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کنٹینرز آنا شروع ہو گئے ہیں، مال روڈ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، انڈس 5 باس کو بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے زمان پارک کے اطراف میں جتنی بھی سڑکیں تھیں وہ ساری بند کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ عامر میر جو پنجاب کے اسپوکن پرسن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے پورے ہونے دیں، پھر دیکھیں کہ ہم کیسے سامنا کرتے ہیں، کس طرح ان کو نکالتے ہیں زمان پارک سے، ان دہشت گردوں کو۔ پی ٹی آئی کی ایک مزید انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک نان سٹیٹ ایکٹر کا روپ دھار چکی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو ہے یہ عامر میر جو ہیں پنجاب کے اسپوک پرسن۔ یہ دیکھیں ان کی ذرا ورڈن پہ جوسف، ان کی جو ورڈنگ ہے اس پہ غور کریں کہ پی ٹی آئی ایک نان سٹیٹ ایکٹر کا روپ دھار چکی ہے، جو کہ عبوری طور پر آئے تھے، اور ان کی باتیں ایسے لگتے ہیں جس طرح وہ کوئی سیاسی جماعت سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ آگے، ان دہشت گردوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا، کسی نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا تو خود جس طرح فواد چودھری بھاگا تھا، ان کو اس سپیڈ سے زیادہ بھاگنا پڑے گا۔ سر دیکھیں جی، عامر میر صاحب کا میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ ان کی ایفیلیشن جو ہے وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اور وہ ان کے اندر بھی اس سیاسی جماعت کی جھلک نظر آتی ہے۔ عامر میر صاحب نگران وزیر اطلاعات ہیں، لیکن وہ بہیو ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کسی جماعت کے جو ہے وہ نمائندے ہوں، اور وہ نگرانی نہیں صرف کر رہے ہیں، وہ مالک بنے پھر رہے ہیں۔ اور صحیح بات ہے جی، وہ 40 کیا 100 بھی 200 بھی نکال سکتے ہیں دہشت گرد۔ جب دہشت گردوں کے اب آپ کو پتا ہے کہ کل ان کے ایک ایم این اے نے بھی ایک نیشنل ٹی وی پہ بیان دے دیا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائم دیکھا کہ اس ٹائم تک آپریشن مکمل ہو چکا ہوگا۔ تو وہ ابھی تو آپریشن ہوا ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، آج بھی وہی کچھ ہونا ہے۔ اگر تو وہ انٹرنیشنل میڈیا یا پاکستانی میڈیا کو ایکسس ہوتی ہے زمان پارک کے اندر، تو پھر کل والی صورتحال ہی ہوگی۔ اگر ایکسس نہیں ہوتی، یک طرفہ یہ جاتے ہیں، پھر 100 200 کیا بے شک 2000 وہاں سے پکڑ کے لے آئے، کیونکہ دہشت گرد تو ان کے پاس موجود ہے، بس وہ انہوں نے دکھانے ہیں کہ کہاں پہ ہے۔ تو یہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا، یہ فسطائی پہ اتری ہوئی ہے، یہ پارٹی بنی ہوئی ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ صرف پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن کے ان کو جو ہے خوش کرنے پہ لگی ہوئی ہے، جنہوں نے ان کو غیر قانونی طور پہ اقتدار میں لایا۔ اب ویسے بھی ان کا جو ہے وہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، یہ اب ہے بھی غیر قانونی طور پہ، تو یہ بس اپنا فرض نبھا رہے ہیں، اپنی جو ان کے ساتھ ایفیلیشن ہے اس کا۔ جو سب اگلی جو خبر ہے وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے۔ میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آ چکا ہے، چور مچائے شور، بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے، میرے پردیسی بابو۔ ہمارے قانون کو چونا لگانے والا پاکستان کا سابق وزیر اعظم نواز شریف، جس نے کل ٹویٹ کیا جوسف، وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ اپنی ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ مجھے بیٹے سے چند ہزار درہم تنخواہ نہ لینے پر مجھے نااہل کروایا گیا،
مجھے جیل میں پھینک دیا گیا. دوسری طرف ایک ثابت کرپٹ کو صادق امین قرار دے دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں سزا سنانے والے 60 ارب لوٹنے والے کا استقبال کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ گڈ ٹو سی یو. کون کرے گا ایسے عدل کا احترام؟ میں یہاں پہ ایک سوال رکھتا ہوں چودھری صاحب آپ کے سامنے کہ کاش کہ اگر میاں صاحب یہی بات آ کے پاکستان میں کرتے تو پھر میں ان کو مان لیتا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت میاں صاحب تو لندن میں محفوظ بیٹھے ہیں. جو بندہ پاکستان آنا نہیں چاہتا، خود کو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھتا ہے، صرف وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ صرف میری حکمرانی ہو، ویسے اس کے رہنے کے لیے ورتھ لیونگ جگہ یہ نہیں ہے. وہ باہر بیٹھ کے ہماری عدلیہ پہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس طرح کیچڑ اچھال رہا ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے بعد اللہ پاک کی عدالت ہے، اس نے اسے ڈکلیئر کیا ہے سیسیلین مافیا، گاڈ فادر اور کرپٹ ڈکلیئر کیا، اور کہا ہے کہ میاں صاحب آپ جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پائے گئے ہیں، آپ ایماندار نہیں ہیں. اور اس عدالت نے اس کو کیا ہے اور اسی عدالت نے جس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے، یہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو انہیں زیب نہیں دیتی. ملک کی سب سے بڑی عدالت ایک بندے کو چور کہہ رہی ہے، دوسرے بندے کو کہہ رہی ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور ابھی تک وہ انٹیکٹ ہے آرڈر بھی. تو اس کا مطلب ہے وہ صادق اور امین ہے. اس کے بعد تو پھر اللہ پاک کی عدالت ہے، وہی دیکھے گی کیا ہے یا کیا نہیں. اگر آپ اتنے سچے ہیں، آئیں پاکستان، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پاکستان آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، اور اس کے بعد پھر اس طرح کے بیانات دیں. آپ کو پھر اچھے بھی لگتے ہیں، سوٹ بھی کرتے ہیں. اگلی خبر ہے وہ شیخ رشید نے کل ایک ٹویٹ کیا جو بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. 13 جماعتیں اپنی نااہلی کا غصہ عوام پر نکال رہی ہیں. جو نواز شریف کے MNA اور MPA کے کوٹے سے پولیس والے بھرتی ہوئے تھے، آج وہ سینئر افسر بن چکے ہیں. حکومت سے زیادہ پولیس والے ایکٹیو ہیں. عدلیہ کے فیصلے نامنظور، تھانوں میں اذیت، گھروں میں بھوک. عوام کو اداروں سے لڑانے کی ناکام سازش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے. یہ حکومت کا ایک ایجنڈا ہے. ملک سیاسی، معاشی اور اقتصادی طور پر تباہ ہو چکا ہے. IMF ہمیں منہ نہیں لگا رہا. سر شیخ رشید صاحب بھی میڈیا پہ آئے تو صحیح چلے، ایک دو دن سے غائب تھے. شیخ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ٹویٹ کیا ہے، یہ ٹویٹ تو بالکل انہوں نے درست کیا ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ کسی انسان پہ اگر آپ کسی کا بھلا کر دیں، کسی بندے کو یا کسی فیملی میں آپ کسی کو ملازمت دے دیں، تو وہ پورا خاندان، پوری فیملی آپ کی ساری زندگی مرہون منت رہتی ہے کہ جی ہمیں نوکری دی تھی. صاحب ظاہر ہے جی، ملک میں زیادہ تر تو حکمرانی انہی کی رہی ہے. انہوں نے بھرتیاں بھی کی ہیں، کوٹوں پہ بھرتیاں کی ہیں، MPAs کی، MNAs کے کوٹیز تھے اور بھرتیاں کی ہیں. اب وہ آفیسر بن گئے ہیں ترقی کرتے کرتے. اور جو کوٹے پہ بھرتی ہوتے ہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہے وہ میرٹ کے پہ آنے والے لوگ نہیں ہوتے. وہ پھر جو احسان ان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ ساری زندگی پھر اسی احسان کے نیچے دبے رہتے ہیں اور وہ احسان اتارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. میاں صاحب نے اس طرح کی ایک بہت بڑی فوج بھرتی کی ہوئی ہے جو اب ان کے احسانات اتار رہی ہے اور ان کی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. بے شک وہ جائز ہو ناجائز ہو، کام تو کام ہی ہوتے ہیں اور وہ پورے کر رہے ہیں. تو سب ہمارے پاس جو اگلی خبر ہے، آرمی چیف کا سیالکوٹ گرزن کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. عوام کے دلوں میں شہیدوں کا عظیم مقام ہمیشہ قائم رہے گا. بہت چالاکی سے حقیقی آزادی کے نعروں کے ساتھ گروہ کو تیار کیا گیا. مئی کے تاریخ دن پر قوم کے لیے شرمندگی لانے والوں ذمہ داروں کو، جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. کسی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں، مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سرکاری اہلکاروں اور پاکستان عوام کے لیے فخر ہیں. سر آرمی چیف صاحب نے جو باتیں کی ہیں بالکل درست کی ہیں. واقعہ ہی شہداء کی ہمارے دلوں میں بھی بڑی قدر ہے. ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں. آرمی نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آرمی چیف صاحب کی یہ ساری باتیں درست ہیں. ہم ان کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتے ہیں. اور ویسے بھی آرمی کے اوپر جو ہماری محافظ ہے، سرحدوں پہ ہماری محافظ ہے، جو ہمارے لیے اپنی جانیں دے رہی ہیں، ہمارے مستقبل کے لیے اپنا حال دیے ہوئے ہیں، اپنا پریزنٹ انہوں نے قربان کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہمیں اظہار یکجہتی بھی کرنی چاہیے، اظہار محبت بھی کرنی چاہیے. اور جنہوں نے ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کی تنصیبات پر یا ان کی یادگاروں پر چڑھائی کی ہے، نقصانات پہنچائے ہیں، ان کی فری اینڈ فیئر قسم کی انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جو ملوث ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن کسی بے گناہ کو اس میں اگر ملوث کر دیا گیا ہے یا پارٹی بازی کی بنیاد پہ کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. صاحب اگلی جو خبر ہے، PP کے رہنما رضا ربانی
کل انہوں نے ایک میڈیا کے اندر ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سویلین جتنے بھی ہیں ان کے آرمی ایکٹ 1952 کے تحت عام شہریوں کے جو مقدمات ہیں وہ جو آرمی ایکٹ کی جتنے بھی قوانین ہیں اس کے تحت جو عدالتیں بنے گی ان کے اندر سماعت نہیں ہونی چاہیے. اس سے عام جو سویلین ہے اس کے اندر آرمی کی جو دل میں ہے وہ اضطراب پیدا ہوگا جو کہ دونوں اداروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے رضا ربانی صاحب کی یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے. جی بالکل، وہ سینئر رہنما بھی ہیں اور ہمیشہ آئین اور قانون کی بات بھی کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان پہ ریسٹرکشن لگ جاتی ہیں جماعت کی طرف سے اور وہ پھر کافی عرصہ تک خاموش بھی رہ جاتے ہیں. جیسے 90 دن کے الیکشن والی بات پہ بھی وہ کافی عرصہ خاموش رہے، لیکن اکثر جب بھی وہ بات کرتے ہیں آئین کی قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی میں ایسے بے شمار شخصیات موجود ہیں جو ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. یہ ان کی بات بالکل درست ہے. اور ویسے بھی جو سویلینز ہیں ان کو سول کورٹس میں ہی اور سویلین کورٹس میں ہی ان کو ٹرائی کیا جانا چاہیے، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور جو ہارڈنڈ کرمنل ڈسپریٹ قسم کے دہشت گرد ہیں جن کا دہشت گردی سے تعلق ہے ان کے لیے وہ اسپیسیفک ایکٹس اور وہ اسپیسیفک لاز ہیں ان کا وہاں پہ ٹرائل ہونا چاہیے. یہ عام لوگوں کو وہاں پہ اگر ان کا ٹرائل کیا جائے گا تو اس سے واقعی ہی عوام میں اضطراب بھی پیدا ہوگا اور ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی عوام کے درمیان میں اور اب ان کے اداروں کے درمیان میں کہ یہ ہمیں جو ہے وہاں پہ ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. کیونکہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو معصوم لوگ ہیں ان کو ریفارمیٹو تھیوری آف پنشمنٹ کے حساب سے جو ہے ڈیل کیا جانا چاہیے. اور ولاگ کے آخر میں میری عامر میر صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ زمان پار پر دھاوا نہ بولیں، اس سے جو حالات ہیں وہ مزید کشیدہ ہو جائیں گے. میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جتنے بھی ادارے ہیں میں ان تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بیٹھیں صرف پاکستان کے لیے، اس غریب عوام کے لیے سوچیں. مہنگائی بہت ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا سب کچھ دیکھ رہا ہے. خدارا پاکستان کے لیے بیٹھیں، اس ملک کا سوچیں کیونکہ یہ عوام آپ کی ہے، یہ ادارے آپ کے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں. جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا. جو صاحب تھینک یو. پاکستان زندہ باد.